अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 1 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 2 शव्वाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और पहले ही दिन से मुल्क में बहुत सी बड़ी तब्दीलियाँ नाफिज हो चुकी है। एक तरफ जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी करके रिलीफ फराम किया है, वहीं इनकम टैक्स के नए स्लैब भी इस माह की पहली तारीख से नाफिज कर दिए गए। इसके तहत 12 लाख रुपए सालाना तक कमाने वाले अफराद को टैक्स की अदायगी से इस्तिस्ना हासिल होगा। इसके अलावा तनख्वाह और मुलाजमीन 75,000 रुपये की मियारी कटौती के अहल होंगे। आज 1 अप्रैल 2025 को तेल और गैस की मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत पर नजरसानी की है और इसमें कमी की है। इसके बाद दिल्ली से मुंबई तक सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है और ये दिल्ली में 41 रुपये सस्ता हो गया, जबकि कोलकाता में 44 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ। इस बार भी 14 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री आमदनी नए टैक्स साल के आगाज के साथ ही आज 1 अप्रैल से नए टैक्स स्लैब भी लागू कर दिए गए हैं। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Creative School, we promote collaborative learning environment where we foster teamwork and innovation through project-based learning and design thinking. Our mentorship program empowers exceptional students while remedial support ensures everyone thrives. English proficiency programs like English Champs and English Heroes build confidence for all. जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के पंजित्री इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान रात भर इनकाउंटर जारी रहा। हुक्काम ने बताया कि 3 दहशतगर्द गोलियों की लड़ाई में मुलविस थे और 5 में शामिल है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पहले इनकाउंटर में मसरूफ थे। इंदादी दहशतगर्दी की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। कठुआ जिले के घाटी और बिलावर इलाकों के दरमियान पहाड़ी इलाके में जारी गोलियों की लड़ाई जारी है। कठुआ जिले के राजबाग इलाके में घाटी के जंगलात और बालाई इलाकों में दाखिल होते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने निगरानी और सूंघने वाले कुत्तों का इस्तेमाल किया। फोर्सेस ने इलाके को साफ करने के लिए बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब सांबा सेक्टर में एक अलग सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया। इत्तलात के मुताबिक 3 मुश्तबा दहशतगर्द रोई गांव में एक घर में दाखिल हुए जो सूफियान जाखवाल के इनकाउंटर की जगह से चंद किलोमीटर दूर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल को रियासत उड़ीसा के यौम तासीस के मौके पर उड़ीसा के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को अपनी तारीख, अदब और मौसीकी पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि मरकज़ और रियासती हुकूमत तरक्की के लिए मिलकर काम कर रही है। उन्होंने लिखा, उत्काला दिवसा पर नेक तमन्नाएं। यह दिन उड़ीसा की शानदार सकाफत को खिराज तहसीन पेश करता है। हिंदुस्तान को उड़ीसा की तारीख, अदब और मौसीकी पर फख्र है। उड़ीसा के लोग मेहनती है और मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पिछले साल के दौरान मरकज़ और उड़ीसा हुकूमतें रियासत की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने भी इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये इन अजीम लोगों को खिराज अक़ीदत पेश करने का दिन है जिन्होंने उड़ीसा की तश्कील के लिए कुर्बानियाँ दी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी आज मंगल की सुबह उड़ीसा के यौम तासीस के मौके पर, जिसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है, उड़ीसा के लोगों को अपनी पुरतपाक मुबारकबाद पेश की, जो कि 1936 में रियासत उड़ीसा के क़याम की अलामत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि उड़ीसा हिंदुस्तान का फ़ख्र में एक जेवर रहा है और ये रियासत मुल्क की तरक्की का इंजन बनने के लिए अपनी राह पर गामज़न है। उड़ीसा के दिन के मौके पर हमारी बहनों और भाइयों को दिली मुबारकबाद। एक शानदार सकाफती विरसा और बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल रियासत उड़ीसा हमेशा से भारत के फ़ख्र का गहना रहा है। अमित शाह ने कहा कि आज रियासत अपनी हकीकी सलाहियत को महसूस करते हुए भारत की तरक्की का इंजन बनने की तरफ गामज़न है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अख्तिताम पर ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के अवाम को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए एक दिली पैगाम भेजा। मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया और लिखा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देने के लिए पैगाम भेजा है। ख़त में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, जैसे ही रमज़ान का बाबरकत महीना करीब आ गया, मैं ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर आपको और बांग्लादेश के अवाम को गर्मजोशी के साथ मुबारकबाद पेश करने के लिए इस लम्हे का इस्तेमाल करता हूँ। मुक़द्दस महीने के दौरान 200 मिलियन इस्लामी अक़ीदे के हामिल हिंदुस्तानियों ने दुनिया भर में अपने भाइयों और बहनों के साथ रोज़े और नमाज़ें नेक वक्त गुजारने में शमूलियत इख्तियार की। ईद उल फितर का खुशी का मौका, जश्न, अक्कासी, शुक्रगुजारी और इत्तेहाद का वक्त है। ये हमें हमदर्दी, सखाफ़त और यकजहती की इक़दार की याद दिलाता है।
وزیراعظم نریندر مودی نے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے امن، ہم آہنگی، اچھی صحت اور خوشحالی کے لیے اپنی خواہشات کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوستی کے بندھن مزید مضبوط ہوتے رہیں گے۔ دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے سڑک کی تعمیر کے جاری کام کا معائنہ کیا اور 12 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے پروجیکٹ کا افتتاح کرنے کے لیے سمی پور میں رنگ روڈ کا دورہ کیا۔ پیر کی رات دیر گئے اپنے دورے کے دوران انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ دہلی کے شہریوں کے لیے گڑھوں سے پاک سڑکوں کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے سڑک کے منصوبے کے افتتاح کے لیے ناریل توڑنے کی رسم بھی ادا کی۔ سی ایم ریکھا گپتا نے کہا، ہمارا بنیادی مقصد مانسون کے موسم کے شروع ہونے سے پہلے پورے رنگ روڈ کو گڑھوں سے پاک کرنا ہے۔ دہلی کے لوگوں کے لیے بہتر اور محفوظ سڑکوں کو یقینی بنانا ہے۔ سڑک کے اس حصے کی 12 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے مرمت کی جا رہی ہے۔ گڑھے سے پاک علاقہ حاصل کرنے کے لیے دہلی کے لوگوں کو مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا۔ چیف منسٹر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عہدیداروں کو معیار کو برقرار رکھنا چاہیے اور کام کو مؤثر طریقے سے اور وقت پر مکمل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے مقررہ تاریخوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ریاست مہاراشٹر کے بیڑ ضلع میں شرپسندوں کی جانب سے حالات خراب کرنے کی منظم کوششیں کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز مسجد پر بم پھینکے گئے اور اب آج مہاراشٹر بیڑ ضلع کے ایک گاؤں کے ایک مندر پر ہری جھنڈی لگا کر کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ مہاراشٹر پولیس نے آج منگل کی صبح بتایا کہ مہاراشٹر کے بیڑ ضلع کے ایک گاؤں کے ایک مندر پر لگائے گئے ہری جھنڈی نے علاقے میں مختصر طور پر کشیدگی پیدا کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ بعد میں پولیس نے 2 مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے مقامی باشندوں سے بات کی اور حالات کو قابو میں کر لیا۔ بیڑ کے پچے گاؤں میں ایک تہوار کا انعقاد عمل میں لایا گیا اور پڑوا کے موقع پر وہاں کے کینف ناتھ مندر سے سالانہ یاترا نکالی گئی۔ کچھ لوگوں نے پیر کے دن جب عید منائی جا رہی تھی مندر میں زعفرانی جھنڈے کے علاوہ سب جھنڈا بھی لگا دیا۔ جوڑے پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ اس سے گاؤں میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اہلکار نے بتایا کہ پولیس نے بعد میں گاؤں میں 2 مختلف برادریوں کے ارکان سے بات کی اور دونوں جھنڈوں کو مذہبی ڈھانچے سے ہٹا دیا گیا۔ عہدیدار نے بتایا کہ اس سلسلے میں کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ ریاست تلنگانہ میں عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز عید ادا کی اور گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ نماز عید کے اجتماع شہر کے بڑے عیدگاہ، بڑی مساجد اور محلے کی مساجد میں بھی دیکھے گئے۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع شہر حیدرآباد میں عیدگاہ میرالم پر دیکھا گیا، جہاں پر تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں نے نماز عید الفطر ادا کی، بغل ہو کر مبارکباد پیش کی۔ عیدگاہ میرالم پر نماز ادا کرنے والوں میں رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی بھی تھے۔ اویسی نے عیدگاہ کے بیرونی حصے میں مجلس کے دفتر کے پاس نماز عید ادا کی اور نماز کے بعد مسلمانوں سے بالخصوص کم سن بچوں سے ملاقات کرتے ہوئے عید کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد مبین اور مقامی کارپوریٹرز اور مجلسی قائدین موجود تھے۔ عیدگاہ میرالم میں نماز عید سے قبل مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ رمضان کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے عملی زندگی گزاریں، نمازوں اور عبادتوں کا خصوصی اہتمام کریں، نئی نسل میں اسلامی مزاج اور شعور بیداری کریں۔ مولانا حافظ و قاری رضوان قریشی خطیب مکہ مسجد نے نماز عید کی امامت کی اور خطبہ دیا۔ بہادرپورہ زو پارک کے آگے، میرالم فلٹرز کے آگے اور کالا پتھر پولیس اسٹیشن کے آگے تک نمازیوں کی صفیں دیکھی گئی۔ اس موقع پر میرالم عیدگاہ پر حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند نگرانی کر رہے تھے۔ حیدرآباد پولیس کے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ سی وی آنند نے میرالم عیدگاہ میں پرامن اور واقعات سے پاک عید منانے کو یقینی بنایا۔ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا کہ سی وی آنند نے بچوں میں چاکلیٹ تقسیم کی اور خوشی اور امن کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مسلم کمیونٹی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ عید انعام و اکرام کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے پروانہ مغفرت عطا فرماتا ہے۔ مسلمان وقف بل کے خلاف متحد ہو جائیں، اہل فلسطین و غزہ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا سید متین علی شاہ قادری خطیب عیدگاہ گنبدان قطب شاہی نے کل عید کے موقع پر عیدگاہ گنبدان قطب شاہی میں کثیر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عید تہذیب و شائستگی کا یوم مسرت ہے، اسلام کی عظمت و رفعت، امت مسلمہ کے اتحاد، یگانگت اور اسلام کی مثالی اقدار اور عظیم روایت کی علامت ہے۔ رمضان مبارک کے حقیقی جذبے کو برقرار رکھیں، عبادت اور خیر خواہی کے سلسلے کو جاری و ساری رکھیں۔ مولانا متین علی شاہ قادری نے کہا کہ عید کی خوشی میں غربا و مساکین کو شامل کریں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہیں۔ مولانا نے کہا کہ صدقہ فطرے کا مقصد ہمارے روزوں اور ماہ سیام کی کوتاہیوں کی تلافی ہے اور ساتھ ہی غربا کی حاجت کی تکمیل بھی ہے۔
تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم عید منا رہے ہیں لیکن ہمارے دل جذبات سے لبریز ہیں، وجہ یہ کہ ہمارا ملک عجیب صورتحال سے دوچار ہے۔ مرکزی حکومت وقف ترمیم بل 2024 کے نام پر مسلمانوں کے اندرونی معاملات میں بالخصوص مذہبی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل غیر دستوری اور غیر جمہوری ہے۔ ہم مرکزی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وقف ترمیم بل واپس لیا جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وقف جائیدادوں کے تحفظ بالخصوص مساجد، عیدگاہیں، مدرسوں، درگاہوں، خانقاہوں، سیابل سے متعلق شعور بیداری کی شدت سے ضرورت ہے۔ عیدگاہ میں مصلیوں نے اپنے ہاتھوں پر سیاہ پٹیوں کے ذریعے خاموش و پرامن احتجاج کرتے ہوئے مرکزی حکومت کے خلاف ناراضگی ظاہر کی۔ مولانا سید متین علی شاہ قادری نے امت المسلمین سے اپیل کی کہ وہ عیدین کی نمازیں عیدگاہوں میں ادا کریں۔ مولانا متین علی شاہ نے کہا کہ آج ہم عید کے موقع پر مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یگانگت کرتے ہیں۔ مظلوم فلسطینیوں کی جرأت اور ہمت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی نے جولائی 2024 میں اپنے کیمپس میں زمین کی حد بندی کے سروے سے متعلق دعووں کی تردید کی ہے۔ ایک سرکاری بیان میں یونیورسٹی نے واضح کیا کہ اس نے 400 ایکڑ اراضی کی حد بندی کے لیے ایسی کسی سروے کے بارے میں نہ تو اتفاق کیا ہے اور نہ ہی اسے مطلع کیا ہے۔ پیر کو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے ایک پریس بیان میں یہ بات کہی گئی۔ انتظامیہ نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے اہلکار کے مطابق میڈیا اور دیگر افراد میں غلط معلومات کے حالیہ پھیلاؤ کے جواب میں حیدرآباد یونیورسٹی یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ جولائی 2024 میں یونیورسٹی کیمپس میں ریونیو حکام کی طرف سے 400 ایکڑ اراضی کی حد بندی کرنے کے لیے کوئی سروے نہیں کیا گیا تھا، جو 2006 میں ریاستی حکومت کی طرف سے بھارت آئی ایم جی اکیڈمیز بھارتتم سے دوبارہ شروع کی گئی تھی۔ اب تک کی گئی واحد کارروائی زمین کی ٹوپوگرافی کا ابتدائی معائنہ ہے۔ یونیورسٹی پریس میں TGIIC کے حالیہ بیان کی بھی تردید کرتے ہیں کہ اس نے زمین کی اس طرح کی حد بندی پر اتفاق کیا۔ حیدرآباد یونیورسٹی اپنے گولڈن جوبلی سال میں ایک انسٹیٹیوٹ آف ایمیننس ریاستی حکومت سے درخواست کرے گی کہ وہ اپنی زمین کو الگ کر دیں۔ یونیورسٹی اسٹاک ہولڈرز کی نمائندگی ریاستی حکومت کو بھیجے گی تاکہ اٹھائے گئے نکات پر دوبارہ غور کیا جا سکے اور ریاستی حکومت سے علاقے میں ماحولیات اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کی درخواست کی جائے۔ بھارت کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کی اراضی کے حصول میں ریاستی حکومت کی عجلت پر سوال اٹھایا اور ماحولیاتی نتائج سے خبردار کیا۔ KTR نے کہا کہ ریاست کو اس زمین پر قبضہ کرنے میں اتنی جلدی کیوں ہے؟ ایک گرین جنت کو 30,000 کروڑ روپے کے کانکریٹ کے جنگل میں تبدیل کرنے کی کیا جلدی ہے؟ SCU اور اس کے آس پاس کے علاقے شہر کے اس حصے کے آخری سبز حصے میں سے ایک ہے۔ انہیں بغیر ماحولیاتی اثرات کے جائزے کے تباہ کرنا دہلی کے خلاف مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں ہم حیدرآباد کے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حکومت کے طرز عمل پر تنقید کرتے ہوئے KTR نے کہا اسٹیڈیمز اور تربیتی مراکز کے بجائے وہ اب ایک اور کانکریٹ کا جنگل بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر تعمیرات کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ حکومت ہے جو اثاثے بیچنے اور قرضوں کے ڈھیر لگانے کے جنون میں مبتلا ہے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ BRS نے 24 مارچ کو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کی اراضی کو مبینہ طور پر فروخت کرنے کے تلنگانہ ریاستی کانگریس حکومت کے فیصلے کے خلاف طلباء کے جاری احتجاج کی مکمل حمایت کی تھی۔ KTR نے آج اس حمایت کا اعلان کیا۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے طلباء یونین قائدین اور طلباء کے ایک وفد نے تلنگانہ بھون میں KTR سے ملاقات کی اور ان کی تحریک میں حمایت کی اپیل کی۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے حیدرآباد یونیورسٹی کے تحت 400 ایکڑ اراضی کی فروخت کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا اور درختوں کی کٹائی کو روکنے کا مطالبہ کیا کیونکہ متعدد طلباء حکومت کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ انہوں نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو خط لکھا ہے کہ وہ زمین کی فروخت کو روکیں جس میں ماحولیاتی نقصان اور پرندوں اور جانوروں کی نقل مکانی کا حوالہ دیا گیا جو اس منصوبے کی وجہ ہے۔ مرکزی وزیر نے ANI کو بتایا میں نے اس کارروائی کو روکنے کے لیے کانگریس حکومت میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو ایک خط لکھا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ اور راہل گاندھی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ 400 ایکڑ اراضی کو بچایا جائے۔ اس کے علاوہ درختوں کی کٹائی کے لیے جو آلات نصب کیے گئے ہیں انہیں بھی ہٹا دیا جائے۔ YSR کانگریس پارٹی کے صدر اور آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی نے عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور تہوار کی گہرائی اور اہمیت پر زور دیا۔ جگن موہن ریڈی نے رمضان کو مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی مقدس موقع قرار دیا جو ہم آہنگی، خیر سگالی، عالمی انسانی مساوات، ہمدردی اور سخاوت کی علامت ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ریاست کے عوام اور دنیا بھر میں انسانیت کے لیے خوشحالی اور بھلائی لائے گی۔ مقدس مہینے کے جوہر پر روشنی ڈالتے ہوئے جگن موہن ریڈی نے کہا کہ رمضان عید نظم و ضبط، خیرات اور روحانی کی عکاسی کا ایک انوکھا امتزاج پیش کرتا ہے۔